बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा दर्स सूरह हूद आयत नंबर 100 ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा, यहाँ से शुरू हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं पूरे इस सूरा में कौम हूद, कौम समूद और लूत और नूह और मदियन, ये किस्से इसमें बयान किए गए हैं। अब आखिर में यूँ समझिए कि सूरह हूद के ख़वातीम आयत हैं, यानी इसके ख़त्म पर। तो जहाँ से दर्स आज का शुरू हो रहा है उसमें कुछ हक़ाइक़ हैं पेश किए गए हैं, जिसमें कुरैश के लिए दर्स इबरत और मुसलमानों सहाबा के लिए तालीम। तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जो आबा परस्ती में मुलव्वस हैं, कब्र परस्ती, उनके लिए दर्स इबरत भी है, और जो मुखलिस हैं, मोमिनीन हैं, उनके लिए तालीम भी है। तो इस बात को सामने रहकर जहन में रखते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह दर्स हदीस भी होगा बिइज़्निल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिनहा क़ाइमुन व हसीद। ये यानी ये जो किस्से बयान किए गए, अम्बा मिन अम्बाइल क़ुरा, क़रियतुन की जमा क़ुरा, बस्तियों की ख़बरें, बस्तियों के किस्से। अब नबा यानी ख़बर, नक़ुस्सुहु अलैका, अल्लाह ताला फरमाते हैं नक़ुस्सुहु अलैका, हम ऐ नबी तुमको बयान करते हैं, पेश करते हैं। अब नक़ुस्सुहु कभी आता है नुबय्यिनु, कभी आता है नुसर्रिफु। तो नक़ुस्सु किस्से में फ़र्क है। किस्सा किसे कहेंगे? जैसे हम आम तौर पर एक होती है हमारी कहानी और एक होता है किस्सा। तो कहानी क्या होती है? फ़र्दी होती है, और किस्सा किस्से के माने फॉलो करना लुगत के अंदर। तो जैसा हुआ वैसा बयान करते हैं, तो फॉलो हुआ ना, यानी डिक्शनरी के माने उसमें बाकी रहते हैं। तो हम आप पर पेश करते हैं। क्यों पेश करते हैं? जाहिर बात है कि तालीम इसमें हासिल रहे मोमिनीन को। अब क़ुरा मिनहा क़ाइम, जो हम किस्से बयान कर रहे हैं या बयान हो चुके, उसमें से कुछ कायम है। कायम आप जानते हैं कायम है। और वमिनहा हसीद, वाव आया ना, तो और उसमें से क्या कुछ हसीद हैं। हसीद किसे कहेंगे? ये जो फसल काटी जाती है ना, गेहूं की हो, चावल की हो, सब्ज़ी की हो, जब काट दी जाती है तो उस खेती का मंजर कैसा होता है? काट दिए गए। तो कुछ बस्तियों को मिटा दिया, तो तर्जुमा करेंगे कुछ बाकी हैं, कायम हैं, और कुछ मिटा दी गई हैं। तो कौम हूद को मिटा दिया गया, बस्तियां उलट दी गईं, पत्थर नामो निशान बाकी नहीं रहा। और कायम का मतलब क्या? कुरान से ही समझने की कोशिश करते हैं। क़ाइम, मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के साथ मिस्र को छोड़कर निकले। फ़िरौन भी अपना लश्कर लेकर चला, तो फ़िरौन अपने लश्करियों के साथ गर्क हो गया। घर सलामत रहे, पूरा मिस्र सलामत, अब भी सलामत है। इसे क्या कहेंगे? क़ाइम। तो नतीजा क्या? एक होता है मकीन, एक होता है मकान। तो उस मिस्र के मकीन सारे के सारे डूब गए और मकान बाकी रह गए। तो मिनहा क़ाइम और मिनहा हसीद, और बाद बस्तियां भी, मकीन भी और मकान भी। तो ये अजाब की शक्ल। अब ये ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर कोई देखे ये बस्तियां जो कायम हैं
اور یہ بستیاں جو مٹا دی گئیں یہ داستان عبرت سنانے کے لیے، داستان عبرت دیکھنے کے لیے کوئی جائے اور دیکھے، اور دیکھنے کے بعد سنائے، اور جس میں لکھنے کی صلاحیت ہے وہ لکھے، یہ مقصد ہے۔ تو سنیے، اب یہ اس کی تفصیل جو ہے 120 میں آئے گی، یعنی تعلیم کیا ہے وہ، لہذا اس کو اس وقت سمجھیں گے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غفور رحیم رحمان تو بستیوں کو مٹا دیا، تو اس کا جواب یہاں پر ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب ظلم کی اصطلاح آپ جانتے ہیں، ظلم کسے کہیں گے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ ہے سب سے بڑا ظلم۔ کلام پاک میں جہاں ظلم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے، جبکہ خالق وہ، مالک وہ، رزاق وہ۔ تو اب ان کے جو شریک تھے، فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے یہ مزعومہ شرکا، مزعومہ اولیاء، فما اغنت عنہم، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے، جنہیں یہ پکار دیتے اللہ کو چھوڑ کر، من شیء، ذرہ برابر بھی۔ اللہ، اب اس میں عبرت ہے، چونکہ فرشتوں کو وہ بیٹیاں سمجھتے تھے اللہ کی، اور بھی لیجیے قبر پرستی، اولیاء پرستی، آبا پرستی، یہ توہم، یہ گمان۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ تمہارے توہم اور یہ گمان کہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہیں، کہتے ہیں فما اغنت، یہ کچھ کام نہیں آئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گمان کر لو کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ مدفن ہے، اس کی مٹی متبرک ہے، یہ شک اور تمہارے وہم ہے، کچھ بھی کام نہیں آئے۔ بلکہ کیا کیا؟ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو تتبیب استعمال نہیں ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے ہلاکت، لیکن یہاں ہے بربادی۔ تو ان تمہارے معبودوں نے بربادی میں مزید اضافہ کیا۔ مزید اضافہ کیوں کیا؟ کہ مدد مانگنی چاہے اللہ سے، تم نے مدد مانگی دوسروں سے، تو تمہاری یہ حالت، مطلب ہے کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ اب سنیے مزید، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح، کیا مطلب اسی طرح؟ جس طرح قوم لوط، قوم ہود، ان کی گرفت ہوئی ہے، کچھ مٹا دی گئیں، کچھ قائم ہیں، اسی طرح اب یہ خطاب کس سے؟ قریش سے، کہ اب تم بھی یہی کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو گے نہیں، تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اذ اخذ القرى وهي ظالمہ، دیکھیں جب کسی بستی کی گرفت کرتا ہے، کب؟ جب کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم سے مراد شرک، اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلك یوم مجموع له الناس وذلك یوم مشہود، کہ اس میں، یعنی یہ جو بستیاں مٹا دی گئیں، اس میں لآیتن، آیت کے ایک معنی یاد رکھیے آپ، آیت کے معنی آیت، لیکن کئی معنی ہیں، تو ان قصوں میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھتے جائے کہ آیت کے معنی عبرت بھی۔ کس کے لیے عبرت ہے؟ لمن خاف، جو کوئی عذاب آخرت سے ڈر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس میں عبرت ہے۔ تو اس کا مطلب جسے آخرت کے عذاب کا ڈر نہیں، اس کے لیے اس میں کوئی عبرت نہیں۔
اب آخرت کی تفصیل ہو رہی ہے تو سنیے آخرت کا دن کیسا ہوتا ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، ایک. دوسرا یوم مشہود، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. مجموع لہ الناس، وہ دن ایسا ہے کہ لوگ جمع کیے جائیں گے. مجمع یہاں کہتے ہیں مجمع ہے نا، یہ سب ہیں، کہتے ہیں جامع مسجد، تو یہ ہے مجموع. وہ خود نہیں ہے، جمع کر دیے جائیں گے، ہاک لیے جائیں گے. تو کون سے سارے لوگ؟ اگلے بھی اور پچھلے بھی. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مدفن وہ بھی، اور قیامت تک یا قیامت کا سور پھونکتے وقت بھی جو ان سبوں کو جمع کیا جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا. لیکن دوسری چیز سنیے، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. اب مشہود یہ کیا ہے؟ مشہود یہ پیشی کا دن ہوگا، حاضری کا دن ہوگا. تو مجموع میں اور اس میں مشہود میں فرق ہے. وہ سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن امت ایک نبی ہے، اس کا انکار کرنے والے سامنے ہوں گے، یا کہ ہمارے جن کے ساتھ حقوق باقی ہیں وہ سامنے ہوں گے. یہ ہے پیشی، یوم مشہود. تو جمع بھی ہوں گے، لیکن سارے لوگ جمع ہونے سے ایک شخص کا اس کا حق باقی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو یوم مشہود. تو جانتے ہیں آپ، ہمارے سامنے بھی پیشی، ہماری بھی پیشی ہوگی. کیا پوچھا جائے گا کہ قرآن اس کو ہم نے پہنچایا کہ نہیں؟ پیشی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم پہنچائیں. اپنے اولاد ان کو ہم نے تعلیم دی کہ نہیں؟ نبی کے سامنے بھی پیشی ہوگی. مگر یقین رکھیے یہ پیشی. اور دوسرا بھی مسئلہ ہے کہ اگر ہم کسی کے حقوق ہیں، میاں بیوی اور پڑوسی، ظلم، کسی کا قتل، ڈکیتی، غارت گری، تو یہ بھی پیشی ہوگی. لیکن اصل چیز دیکھیے یہاں انذار بھی ہے اور بشارت بھی ہے. کیا ہے بشارت؟ قیامت کا دن سامنے ہمارے لوگ ہیں. یقین رکھیے اگر ہم توہمات سے بری ہیں، قبر پرستی سے دور ہیں، صرف اللہ کی توحید اور دل میں بسائے ہوئے ہیں، تو سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جنہوں نے ایمان لایا. تو ہم آئے گے نہیں اس میں. فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یہ اشہاد، جس دن ہماری پیشی ہوگی اس دن بھی ہم مدد کریں گے. بتائیے کیا بات ہے ہمارے لیے. توحید خالص ہو. اب ہمارے سامنے کوئی ہم پر دعویٰ کرے، شکوہ شکایت کرے، لیکن اگر توحید خالص ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لننصر، تو اللہ کی مدد ہوگی. ظاہر بات ہے کہ پیشی ہے، ہر وقت مدد ہوگی. جان کنے کے وقت بھی مدد ہوگی. قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو بھی نصرت ہوگی. اور یوم الاشہاد، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اور اے اللہ تیری مدد ہمیں شامل حال رہے. یوم یقوم الاشہاد. بس ضرورت ہے یہ توہم پرستی، یہ قبر پرستی، یہ اولیاء پرستی، یہ درختوں کے نیازیں، اسے ہم ختم کریں، کوشش کریں. جیسے کہ اب اگلی اس طرف اشارہ ہو رہا ہے تو سنیے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. اب ہم ان کی گرفت نہیں کر رہے ہیں یہ چند دن کے لیے. ایسا نہ سمجھیں کہ ہم نے ڈھیل دی ہے، بلکہ ایک موقع ہے کہ اب بھی بات مانیں. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید. ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. جس دن یوم یاتی آئے گا وہ دن، کون سا؟ آخرت کا. لا تکلم نفس الا بإذنہ، اب کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا. جن کا زوم تھا نا، گمان تھا نا کہ ہماری سفارش کریں گے، مگر اللہ اجازت دے، اوہو، تو مسئلہ حل ہے کہ وہ تمہارے لیے بربادی کے سوا اور کسی کا اضافہ نہیں کریں گے. پھر تمہارا یہ یقین ہے کہ ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کے خاندان والے ہیں،
یا ہم ان کی نیازیں کرنے والے ہیں تو کہتے ہیں وہاں کسی کو بولنے کا حق ہی نہیں ہوگا الا باذن. اور آپ جانتے ہیں جیسے کہ حدیث میں شرح ہے کہ بولنے کا حق کسے ہوگا. بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوں گے کہ میری امت, ٹھیک ہے, تو بولنے کا حق بھی اس کی اجازت سے. کس کے بارے میں بولے گا وہ بھی اللہ کی اجازت. دو چیزیں ہیں, اللہ اجازت دیں گے بولنے کی اسے تو بولیں گے, اور جس کے بارے میں لہٰذا جو کوئی یعنی وہم و گمان رکھے کہ میری شفاعت ہوگی, مگر اب قوم کے پیشوا, ہم تو پیشوا کہیں گے, قوم کے پیشوا اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ گناہیں کرتے جاؤ سفارش شفاعت ہوگی, آقا تمہاری گناہوں کو مٹاتے جائیں گے. کہاں ہے اس آیت سے اس کا جوڑ ہے؟ یہ تو آقا کے بارے میں کہتے ہیں, اولیاء کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں, یہ تو اللہ کے دوست ہیں. تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے, لہٰذا ان تک یہ بات پہنچائے نہیں الا باذنہ. اب اس کے بعد فمنہم شقی و سعید, ظاہر ہے کہ جب پیشی ہوگی تو کچھ کیا بدبخت ہوں گے, کچھ نیک بخت ہوں گے. تو اب اسی کی تفصیل ہے, ظاہر ہے کہ جسے پروانہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو سنیے, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. جو لوگ بدبخت ہوں گے فَفِي النَّارِ, کس میں ہوں گے؟ جہنم, دوزخ میں, انگار میں. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. یہ زفیر شہیق کیا ہوتا ہے؟ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ سنتے رہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لصوت الحمیر ان لانکر الاصوات لصوت الحمیر. سب سے تلخ آواز گدھے کی آواز. کس کی ہے نا, چیختا ہے تو لوگ پسند نہیں کرتے. لیکن اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی آواز کو سننا پڑے گا. یہ نہیں فرمایا کہ سننا منع ہے, نہیں, تلخ آواز ہے, نہیں تو اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ اب جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جس آواز کو دنیا میں پسند نہیں کرتے تھے نا, انکر الاصوات, تو دیکھیے زفیر, جب گدھا آواز نکالتا ہے تو سانس باہر جاتی ہے, یہ زفیر. دیکھیے دو لہجے ہیں, کیا اس کو لہجے ہی کہیں گے سمجھنے کے لیے؟ دو آوازیں اس کی مختلف ہیں. جب چیختا ہے آواز باہر نکالتا ہے یہ زفیر, جب اندر کھینچتا ہے آواز نکلتی ہے تو یہ شہیق. اب یہ آسان ہوگا آپ کو سمجھنے کے لیے کہ زفیر. دیکھیے بات کیا ہے, یہ میں اتنی تحقیق اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کچھ اجر ملے. اب جب آپ حرم میں روح پرور عالم میں سنیں گے, امام حرم جب پڑھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں آئے کہ زفیر کیا ہے, شہیق کیا ہے, بتلائیے دل میں اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوا؟ یہ مقصد ہے. تو یہ جو تحقیق سے جو دل میں جو ترجمہ اور تحقیق, اس کے یہ فوائد ہیں اور اجر بھی ہے. ورنہ انسان خالی پڑھ لے اور ایک سوچ سمجھ کر پڑھے. تو اس تحقیق کو یاد رکھیے گا. اب اس کی تفصیل ہے, خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. دونوں آیتوں کا ربط ہے, سن لیجئے ایک ساتھ. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اب سنیے, یہ عقیدے والی بات ہے. اس پر جماعتیں گمراہ ہوئیں. جماعتوں سے مراد فرقے, نہیں تو یہ آج کل کی جماعتیں سمجھیں گے فرقے. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کس میں؟ نار. زفیر اور شہیق چکتے رہیں گے, ٹھیک ہے. مادامت السماوات والارض, جب تک آسمان اور زمین رہیں گے. اب خالدین ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے. مگر اور تیسری چیز, الا ما شاء ربک, مگر تیرا رب جب تک چاہے. تو خالدین ہمیشہ, ٹھیک ہے. ایک چیز, ان ربک فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ کے افعال جو وہ چاہتا ہے. دوسرا بھی ترجمہ سنیں, اور جو نیک بخت ہوں گے ففی الجنہ,
جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض اللہ جب تک زمین آسمان رہیں گے. الا ما شاء ربک الا ہے کہ تیرا رب چاہے. عطاء غیر مجذوذ کبھی نہ ختم ہونے والی بخشش. اب کیا مطلب اس کا؟ خالدین ہمیشہ رہیں گے. پھر مشیت رب. تو بات یہ ہے پہلے زمین و آسمان. کیا مطلب زمین و آسمان؟ یہ زمین و آسمان تو فنا ہوں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات غیر السماوات والارض. زمین و آسمان یہ تبدیل ہو جائیں گے. یہ تبدیل ہو جائیں گے تو یہ تو نہیں رہیں گے. ان پر تو تباہی آئے گی. تو اب زمین و آسمان جب تک باقی رہیں گے پھر ہمیشہ رہیں گے. کیا مطلب اس کا؟ سنیے. جو کفر کی حالت میں مرا. دیکھیے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنم میں ہے چاہے کٹر کافر ہو کیونکہ معتبر آخری کلمہ آخری سانس. لیکن جو کفر کی حالت میں مرا موت ہوا موت اس کی واقع ہوئی تو خالدین فیہا. مگر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے جبریہ. کیا؟ جبریہ. دیکھیں قرآن کتنا آسانی سے حل کرتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی گناہ کرے تو اللہ کو اسے سزا دینا ضروری ہے. اعوذ باللہ. یعنی اللہ کو ہم مجبور محض بناتے ہیں. باقی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کفر میں فوت ہو جائے تو وہ تو ہمیشہ رہے گا مگر اس لیے نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجبور محض ہیں. الا ما شاء ربک. اللہ کی مشیت پر ہے. کیا تو عقیدہ حل ہو گیا. اسی طرح جو لوگ جنت میں ہیں تو خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے. مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرے گا تو اللہ کو اس کا اجر دینا لازم ہے. یہاں پر بھی عقیدے کی خرابی لازم آتی ہے. نہیں. ما شاء ربک جبکہ یقیناً رہیں گے سارے مسلمان ہمیشہ. لیکن اس لیے نہیں کہ ہم نے نیک کام کیے ہم نے جہاد کیا ہم نے سب کچھ قربان کیا. نہیں. رحمت ربک. تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عطاء غیر مجذوذ. اب یہ چونکہ عام طور پر یہ کتابیں پڑھی نہیں جاتی اس لیے آپ حضرات ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو فرقے ہیں نا جبریہ ہے ناجیہ ہے مرجیہ ہے یہ ان کے ساروں کے عقائد ہیں. اب حکم ہو رہا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے تو سنیے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ. آپ اے رسول شک میں نہ رہیے تردد میں نہ رہیے. یہ جو عبادت کرتے ہیں جن لوگوں کی یہ کیوں کرتے ہیں؟ کما یعبدون آباہم من قبل. جیسے ان کے باپ دادا نے کی ہے نا پرستش بتوں کی تو یہ کر رہے ہیں. اب یہ ماننے والے نہیں تو ہم ایسا ہے آپ پریشان نہ ہو اپنا کام کرتے رہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ دلاسا ہے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ. ہم انہیں ان کا حصہ دیں گے غیر منقوص بغیر کسی کمی بیشی کے. اب فوراً بات شروع ہو رہی ہے. دیکھیے یہ خواتیم ہے سورہ ہود کی آیتیں ہیں. سنیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. خطاب ہے قریش سے. ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی علیہ السلام. فَاخْتُلِفَ فِيهِ تو تم کو بھی کتاب دی گئی اے قریش. تو وَلَوْلَا كَلِمَةٌ قریش کے بارے میں یہ بات سبقت نہ کر جاتی ہوتی تو انہیں بھی مٹا دیا جاتا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. مگر کیا ہے کہ موقع ان کی ایک زندگی ان کی حیات ورنہ اس کے یہ اہل تھے کہ انہیں بھی مٹا دیا جاتا. منہا قائم و منہا حسید والی بات ان پر بھی ثابت آتی. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. شک میں ہیں. مریب کے معنی بھی شک
ذالک الکتاب لا ریب فی، تو یہ ایسے شک میں ہے، الجھن میں ہے۔ ایک تو شک معمولی شک ہوتا ہے کہ ایک یا دو، یہ ایک یا دو والے شک میں نہیں ہے، یہ تو الجھن میں ہے، بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو فرق ہوا نا، کلام پاک میں جہاں شک بھی آیا، ریب بھی آیا، تو فرق ہے۔ یہ شک میں نہیں ہے، شک تو ہر آدمی کرتا ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، یہ تو الجھن والے شک میں ہے۔ تو انہیں کہاں سے نصیحت حاصل ہوگی؟ وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جب انہیں پورا یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے وَإِن كُلًّا لَمَّا، یعنی جب بھی، تو ان کے اعمال کا پورا رب انہیں صلہ دے گا، وہ خوب جانتا ہے۔ فَاسْتَقِمْ، سنیے، مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے اور رسول کو، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فَاسْتَقِمْ، استقامت، اے رسول اپنے کام کو جاری ساری رکھیے، اپنے مشن کو، کون سا؟ اعلاء کلمت اللہ، کما امرت، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ ہے نا، وہ بھی جنہوں نے توبہ کی اور ساتھ میں ہو گئے، ولا تطغوا، تو استقامت کے مقابلے میں تطغوا، کیا مطلب؟ اس کے اندر لغت کے معنی کیا ہوتے ہیں تطغوا کے؟ ہمارے یہاں بولتے ہیں سرکشی، یہ سرکشی کرنا لغت کے معنی نہیں ہے، یہ نتیجہ، رزلٹ ہے اس کا۔ تطغوا کے معنی حد سے تجاوز کرنا۔ تو استقامت، ثابت قدم رہو، ان حالات کو دیکھ کر، ان کے انکار کو، ان کی پوزیشن کو دیکھ کر اپنے کام میں لگے رہو، شک و تردد نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، مطلب نہ کمی نہ بیشی۔ انہ بما تعملون بصیر، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اور استقامت کسے کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی کوئی عمل کرو ثم استقم، مداومت۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تبلیغ کی، دعوت دی، عمل کیا اور آخر میں ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے، اس کا نام استقم نہیں، ہمیشہ۔ لہذا آپ قائم اور دائم اور جاری و ساری رکھیے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور مائل مت ہو جاؤ ان ظالموں کی طرف، ذرا بھی نہیں جھکنا۔ اگر ایسا کرو گے، یعنی سنایا جا رہا ہے قریش کو، جبکہ مومنین تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، تو تمہیں آگ چھولے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی تمہارا ولی نہیں، دوست نہیں، حمایت کرنے والا نہیں، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ سنایا کسے جا رہا ہے؟ قریش کو۔ اولیاء تو انہوں نے بنا رکھے تھے نا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ مخالفت ہو رہی ہے، انکار ہو رہا ہے، استقامت، مگر استقامت نصیب کیسے ہوگی؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں سروں میں، زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں۔ تو یہ 5 وقت کی نماز کا ذکر نہیں ہے، 5 وقت کا ذکر تو طٰہٰ میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے 5 وقت کا۔ یہاں نماز کی اہمیت کہ نماز جب سامنے حالات اس قدر ہیں تو استقم، استقامت کس سے حاصل ہوگی؟ نماز کی پابندی۔ اس لیے کہ انسان جب نماز کی پابندی کرے گا، نماز تو نماز میں اپنے رب سے جڑے گا، تو جب رب سے جڑے گا تو انوار رحمانی، برکات ربانی کا فیضان اس پر ہوگا۔ تو جس پر فیضان ربانی، انوار رحمانی کا فیضان ہو، اسے استقامت حاصل ہوگی۔ لہذا کیسے بھی حالات ہوں اس کے لیے آسان ہوگی۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ عبرت ہے قریش کے لیے، تعلیم ہے مومنین کے لیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات، حسنتن کی جمع، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی، مطلب مٹا دیتی ہیں۔ کیا مطلب؟
کہ انسان سے کوئی لغزش ہوئی، اب وضو کر لیا تو ختم ہو گیا. اس لیے کہ نماز فجر کی جس نے نماز پڑھی اور ظہر کی اس کے بعد تو فجر سے ظہر تک کا کفارہ، عصر ظہر سے عصر تک کا کفارہ، عمرے تک کا کفارہ، رمضان تک کا کفارہ نہیں مٹا دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس امت پر کہ آپ سے اگر کوئی سرزنش ہوئی ہے تو نیکیاں کیجئے، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا کر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں آپ کہاں نیکیاں لکھ دیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، اللہ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے. دیکھیے ذکریٰ نصیحت، اب ذاکر کے معنی یہ نہیں کہ ذکر کرنے والوں کے لیے، دیکھیں معنی میں تبدیلی ہو گئی. تو یہ نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے. کیوں؟ گزشتہ بتا چکا ہوں کہ شعیب مدین میں ان کی قوم ایسا ٹیڑھا پن تھا کہ سمجھ نہیں رہے تھے، سمجھنا چاہتے نہیں تھے. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ نماز، استقامت، یہ سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. عام طور پر ذہن کہا جاتا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز اور استقامت اور صبر یہ اصل قوت ہے، نہ کہ ہتھیار. قوت کون سی بڑی؟ روحانی قوت. نماز سے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہ سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. ورنہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار نہیں، تلوار اس کے لیے نہیں ہے. نماز اخلاق حسنہ، آپ نماز سے روحانیت پیدا کیجئے. اخلاق حسنہ سے جو آپ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں وہ تلوار سے نہیں ہو سکتی. تلوار اس کے لیے نہیں ہے. تلوار کس کے لیے؟ وہ تو دفاع کے لیے ہے. تو یہ ہے ذالک ذکریٰ للذاکرین. واصبر، صبر کرو. واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ذرا آپ دیکھیے، ابھی کہا جا رہا ہے کہ فاستقم، پھر کہا جا رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، پھر کہا جا رہا ہے کہ فاصبر. مگر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مستقیم استقامت والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. کیا مطلب؟ نیکوکاروں کا. صبر ہو تو نیکی کے لیے، استقامت ہو تو نیکی کے لیے، نماز ہو تو نیکی کے لیے. تو جو انوار ربانی اور فیضان رحمانی لے کر چلے تو کوئی بھی نیکی ہو، نماز سے ہو، صبر سے ہو، استقامت سے ہو، کلام سے ہو. تو ایک چیز کو باندھ لیجئے کہ سب سے بڑی قوت محسنین اور محسنین بننے کے لیے صبر اور نماز اور استقامت، یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار. اس سے آپ اخلاق حسنہ سے نشر کیجئے، ساری دنیا منور ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو توفیق دے. اب سنیے، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. یہ پچھلی قوم جو ہے نا، فلولا كان من القرون من قبلكم، کیوں نہیں ہوئے تم سے پہلے کے امتیں اولو بقیہ، یعنی جو باقی تھے، کہ ینہون عن الفساد، کہ فساد سے روکتے زمین میں. ایسے نہیں ہوئے. الا قلیلا، مگر تھوڑے، کہ ہم نے ان کو نجات دی. تو یہی ہوا، جتنی امتیں گزری ہیں تو انہوں نے اس کام کو نہیں اپنایا، کم لوگوں نے. واتبع الذین، تو اکثر کی بات ہو رہی، انہوں نے پیروی کس کی؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، اور اس میں عیش کیا، اور کانوا مجرمین، اور مجرم تھے. مطلب اس کی وضاحت کی جا رہی کہ ہم نے انہیں کیوں تباہ کیا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور تیرا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک نہیں کرتا. ہلاک نہیں کرتا اللہ ظلم. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اس کے باشندے اصلاح معاشرہ میں سرگرم عمل رہیں. کتنی بڑی بات ہے. ہیں ہم لوگ
اپنی اپنی بستی کو سنبھالیے، اپنے اپنے محلے کو، اپنی اپنی بلڈنگ کو۔ اگر آپ اجر لینا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن جب پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ لننصر رسولنا والذین آمنوا، اس کا مصداق بننا چاہتے ہیں تو اصلاح معاشرہ کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں سماجی کام، ہاں یہ اصلاح معاشرہ، تبلیغ، یقین مانیے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حسب، جبکہ شیخ فرماتے ہیں مستطاعت، اپنی طاقت کے مطابق لوگوں سے کہیے، دعوت دیجیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کون سا؟ کہ اصلاح معاشرہ کرتے رہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اب یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ ساری امت میں اختلاف، یہودی مت، بدھ مت، عیسائیت، کیا ہے؟ اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، مگر یہ سنت الہی نہیں، کیونکہ اختیار دیا ہے، اختیار کرو، جو صحیح بات کو اختیار کرے گا اسے نجات ملے گی، یہ اللہ کا طریقہ، سنت۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے، ہے نا، اختلاف ہوتے رہا ہے۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر اللہ رحم کرے، تو جس پر اللہ رحم کرتا ہے وہ حق بات کو اپناتا ہے، اور جس پر رحم نہیں کرتا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ ڈٹا رہتا ہے، بالکل واضح ہے۔ مگر اب اگلی آیت کو سمجھیے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے ہم نے انہیں پیدا کیا، تو کس لیے؟ یزالون مختلفین، اختلاف کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سوائے اس پر رحم کرے، اسی لیے پیدا کیا۔ کس سے لیے پیدا کیا؟ تو ابن عباس کی تفسیر آپ جانتے ہیں، ابن عباس کی تفسیر یہ کہ وَذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اچھے اعمال کر کے اللہ کے رحم کے حقدار بنو، اس لیے پیدا کیا۔ الرحمن الرحیم، ہے نا۔ اب کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ اختلاف کے لیے ہی پیدا کیا، تو وہ بھی برحق ہیں، چونکہ میں بتا ہی دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ہم نے دشمن بنایا، من جنات میں سے اور انسان میں سے، تو دونوں کی طرف ضمیر کو بھی لے جا سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تو آپ کی مخالفت ہوتی رہے گی، دیکھیے کلام پاک کا، اور ہم کے لیے بھی پیدا کیا ہے تو ہم کس میں سے بننے کی کوشش کریں گے؟ الا من رحم ربک، بالکل بات واضح ہے۔ وتمت کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات ہو چکی، لأملأن جہنم، کہ ہم جہنم کو بھر دیں گے، کس سے؟ من الجنۃ والناس، لوگوں سے، جناتوں سے، ساروں سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، کوئی ظلم نہیں یہاں پر، اس اختیار کو آپ استعمال کریں۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ 120 والی آیت، پہلی آیت کی تشریح ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ۔ یہ سب ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں، خبریں رسولوں کی، کہ آپ کے دل کو ثابت رکھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے تھے اور حالات ایسے تھے کہ آپ کا دل، لہذا دلاسا دلایا جا رہا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اور اس بارے میں حق بات آ چکی، اور موعظۃ، نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین، یہ کس کے لیے؟ مواعظ ہیں مومنین کے لیے، لہذا دیکھیے کیسا دلاسا ہے۔ اور آخر میں یہ کہا جا رہا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور کہہ دیجئے مومنین جو ایمان نہیں لاتے کہ تم تمہاری جگہ کام کرو، ہم ہماری جگہ عمل کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا، چپکا تو نہیں سکتے۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پتہ چلے گا کہ حق کون ہے۔
वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फअब्दुहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और आखिर में कि आसमान और ज़मीन की गैब की अल्लाह को ही, व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, उसे इल्म है और सारे मामलात उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। तो अब हम परेशान क्यों ना हो? अगर कोई इनकार करता है और इस्लाम के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहा है, उसका और सिला पाएगा। बस हमें चाहिए कि अल्लाह के सामने ऐसे पेश हों कि अल्लाह की मदद हमें हासिल हो। फ़अबुद, इसके लिए क्या होगा? उसी की फ़अबुद व तवक्कल अलैह, और उस पर भरोसा करो। भरोसा यानी क्या? कि सिर्फ अल्लाह ही की जानिब से हमें तौफीक हासिल हो सकेगी। हमारा एतमाद अल्लाह पर, हमारा एतमाद न हमारी कसरत पर, न हमारी क़ुव्वत पर, न हमारी ताकत पर, बल्कि अल्लाह ताला पर। वमा, और सुनिए, आप ये सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं मगर फिर भी हमें खुशगवार माहौल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है ए ईमान वालों। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, तुम जो कुछ भी करते हो, जिस हालत में भी हो, अल्लाह ताला बेखबर नहीं है, बल्कि क्या है? बाखबर हैं। वमा रब्बुका बिगाफिलिन। तो जब ऐसी हमारे साथ ये हालात हैं कि अल्लाह ताला हर वक्त हमसे बाखबर है, तो हमें फिर गम कसका राज़ी बरदा है। हम कैसे हैं? राज़ी बरदा हैं, चाहे गम हो चाहे खुशी हो। लेकिन बात किस मोहताजी की क्या है कि हम हमारे दिल से ये मज़ूमा शुरका इसको ख़त्म करें, लेकिन ख़त्म नहीं, अपने घर वालों को बचाएं। तो ये आज का इख्तिताम हुआ। अब आइंदा जो है सूरह यूसुफ शुरू होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप यूँ न समझें कि सूरह यूसुफ तो किस्सा है, किस्सा नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो ज़ुलेखा यूसुफ का किताबों का किस्सा नहीं है। तो मैं आपकी तवज्जो को मरकूज़ करने के लिए कि सूरह यूसुफ का किस्सा पूरे कुरान में एक ही दफ़े है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरे कुरान में एक ही दफ़े। अब फिर ये नहीं सुनेंगे तो बाद में सुनने नहीं मिलेगा। ज़िक्र है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, लेकिन किस्सा तो सुनिएगा। फिर दूसरी चीज़, किस्से में देखिए शुरू में ही नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। किस्से के माने क्या? फॉलो करना। आप हिंदू पाक की 20 तफसीरें ले लें तो उन्होंने यही, तो 18 वालों ने तर्जुमा किया है, हम आपको बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। क्या तर्जुमा किए हैं? बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। इल्ला माशा अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ग्रामर तो आइंदा बताऊँगा, ये इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप आ जाएं। भला ये बेहतरीन किस्सा है कि 12 बेटे, कितने? 12, 2 यूसुफ और बिन्यामीन एक माँ जाए और बाकी अलहदा। तो कहते हैं ल यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, कि यूसुफ और बिन्यामीन तो हमसे ज़्यादा महबूब हैं, जबकि वो छोटे थे। तो इल्ज़ाम हुआ। फिर क़ियास करते हैं, व नहनु उज़बतुन, हम जमात हैं, तो क़ियास। फिर झट से फतवा देते हैं, इन्न अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन, हमारे बाबा तो सरी गुमराह में। अच्छा, नबी बाप और झट से फतवा। ये बेहतरीन किस्सा है, आप ही सोच कर आए। अभी नहीं, आप ही सोच कर आए। चलिए, हज़रत यूसुफ पहुँचते हैं ज़ुलेखा के पास। फ़र्ज़ी नाम तो है ना, तो नाम तो होता उसका कुछ भी। असा अय्यन फ़ाना औ नत्तखिदहु वलदा, या तो मुबिला बेटा बनाया, उसको पोला, उसको पासा, कपड़े पहनाए, नहलाया, खाना खिलाया। जब वो पहुंच जाते हैं 23 साल की उम्र को, तो आधी रात के बाद भेजती है खद्दामा को, खादिमा को बुलाती है। सोचते हैं क्यों बुला रही है इतनी रात? कहती है कि यूसुफ जानते हो तो हमारे गुलाम हो जी, तुम्हें इताअत करनी चाहिए जी। अगर कोई इताअत कर खामी रह गई हो तो एडवांस में माफ़ी। नहीं, हम आप ही को चाहते हैं जी साहब। फिर क्या होता है तो सुनिएगा। तो ये क्या बेहतरीन किस्सा है या क्या है, ये मैं आइंदा बताऊंगा।
تو وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر، اسی پر اس قصے کو مختصر کرتے ہیں، چونکہ کوشش کرتا ہوں میں تحقیقی ترجمہ، ورنہ پھر بسم اللہ کو آپ جانتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جی شروع کرتا کہاں ہے، شروع کرتا ہوں نہیں، تو اس کی بھی وضاحت آئندہ انشاءاللہ ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے کہ یہ شروع کرتا ہوں کیسے ترجمہ ہو گیا۔ تو تھوڑے وقفے کے بعد یا اس کو ختم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ چند ثانیے کے بعد درس ہوگا احادیث کا، ابھی لحاظ ساتھ میں رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقفہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ درس حدیث کو علیحدہ کریں تو کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارا درس چل رہا ہے، بخاری کا ہم کتاب علم تک پہنچتے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ باتیں آج آپ اس کو، جیسے کہ اصول قرآن ہے، اصول حدیث ہے، تو آپ سنیے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد کی، ترمذی کی ہے۔ عام طور پر لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ حدیث کیا، حدیث اور سنت، تو سنت پر عمل کرنا، تو عمل رسول ہم جانتے ہیں، عمل رسول، اور تو آپ کو یہ ایک اصول حدیث کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی قوم پر گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچرا جو پھینکا جاتا ہے وہاں گئے، تو یہ بھی دیکھنے گئے، اس لیے کہ فکر تھی نا، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، چونکہ حدیث میں ہے، حدیث صحیح بخاری کی حدیث۔ دوسرے اور سے 2 یا 3 حدیثیں آپ کو بتاؤں تاکہ بات جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں سمجھ میں آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تو بولے نہیں، آپ تو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، تو دیکھیے کیسی حدیثیں آئیں، صحابی بیان کرتے ہیں چونکہ آپ باہر گئے، عائشہ صدیقہ تو باہر کا علم نہیں، ان سے تو گھر کی بات پوچھتے تھے، لہذا وہ بھی حدیث صحیح ہے اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، لیکن اب ملا مطابقت کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے اور بیٹھ کر ہی پینا ضروری ہے اور بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا ضروری ہے؟ اس فرق کو میں سمجھا رہا ہوں۔ میاں بھی لڑ پڑتے ہیں، جہاں پر مشترک ہے نا یہ مذاہب والے، شافعی اور حنفی، اگر بیوی شافعی ہے، شوہر حنفی ہے یا شوہر شافعی ہے، تو ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں۔ اب وہ وضو کرتے ہیں، حنفیہ کے یہاں وضو کرنے کے بعد بیوی کو ہاتھ لگا تو وضو نہیں ٹوٹتا، شافعی کے یہاں ٹوٹتا ہے، تو وہ چلاتے ہیں میرا وضو ٹوٹ گیا، ابھی دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، خیال نہیں رکھتے، تو پھر ہمیں سمجھانا پڑتا ہے۔ اب یہ تو بڑے مسائل ہیں نا۔ اب تو ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے کہ کیا مطلب ہے کہ آپ کا معمول کیا تھا، تو کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو جا رہے تھے تو ایک بیوی کو کس کو بوسہ دیا اور گئے۔ اب یہ تو ان کی آپس کے تعلقات ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے، وہ بولے کہ وہ ایک بیوی آپ ہی ہوں گی، بہرحال یہ ان کی بات ہے، بہرحال حدیث میں نے تو پھر کہیں گے کہ حدیث کے الفاظ چھوڑ دیے، تو کیا مطلب؟ اب ان کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ ہم تو بتاتے ہیں کہ عمل رسول تو یہ ہے، اب آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا۔ اچھا، ایک اور 3 تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ جانتے ہیں حضرت زینب کے بیٹی امامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ بیٹی آئی تو آپ نے اس کو اٹھا لیا نماز میں۔ تو یہ میں کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ عمل رسول، سنت، حدیث، تو آپ سنیے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھڑے کھڑے پیشاب کریں، نہیں، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی عادت، اکثر بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، تو سنت کیا ہوا؟ بیٹھ کر. اور کھڑے بھی کیا ہے تو امت کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ورنہ سوال، ہم آفس میں ہیں، پیشاب بیٹھ کر نہیں سکتے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس لیے نہیں کہ وہ سنت ہوا. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ عمل رسول، اے بیٹی ادھر آؤ، اس کو گود میں رکھ کے نماز شروع کرو. نہیں، اگر بیٹی یا بیٹا آتا ہے تو آپ فیضان رب حاصل کر رہے ہیں، انوار رحمانی آپ پر اتر رہے ہیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معصوم بچے کو آپ جھڑک دیں. تو عمل رسول یہ بتاتا ہے کہ اللہ اسی وقت خوش ہوں گے کہ مخلوق خدا کے ساتھ رحم کرو، اس کے گود میں بٹھاؤ. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ ہے نا، ہٹو پیچھے، پچھلی صف میں. اور عمل رسول کیا ہے؟ بچہ کیا نجس ہے؟ ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. جی، اعلان ہوتا ہے بچے پیچھے جاؤ، وہ سوچتے ہیں ہم ہیں کیا. تو یہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے آپ بچوں، نہیں، بچہ آتا ہے تو آپ اٹھائیے، اس لیے کہ اللہ کے انوار جو حاصل کر رہے ہیں نا، خاموشی سے، سکون سے، وہ بچے کو اٹھانے کے بعد بھی وہ انوار آپ کو حاصل ہوں گے جو اللہ آپ کو خاموشی میں دیتا ہے، حرکت میں بھی دیتا ہے. تو یہ ہے عمل رسول. 2 مثالیں دیں، اور تیسری کیا؟ جی، وہ تو واضح ہے کہ گھر میں آتے جاتے ہیں تو بیوی کا ہاتھ لگتا ہے تو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال کو اپنائیں. ہر چیز آپ کو عمل رسول میں ملے گی. اب آپ کھڑے ہو کر، اگر ایسی گنجائش نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پانی پیجئے، لیکن شرط کیا ہے، یعنی سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر. اچھا سنیے. اور اب حدیث یہ علمی مجلس ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کیا ہے. تو سنیے غور سے. اکثر لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، مگر ایک چیز ہے، وہ اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے، میرے ساتھ میں رہیے، حدیث کا درس ہے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ایک صاحب پیچھا، یہ حدیثیں چونکہ اس کے ساتھ میں نے جوڑا ہوں، لیکن ابو داؤد میں ملے گی، ترمذی میں ملے گی. ایک صاحب نے آ کر اپنی 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر جماعت میں شامل ہو. سن رہے ہیں نا غور سے. تو نبی کریم صاحب پوچھتے ہیں سلام نماز کے بعد، آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ جو بھی طریقہ تھا پوچھنے کا. تو بولے پہلے کی سنت، فرض نماز سے پہلے کی سنت. غور سے سنیے. تو کیا فرمایا؟ اسے کہیں گے حدیث. اب سوال کرنے، یعنی اس نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا، اسے کیا کہیں گے؟ حدیث قولی. فلا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. اور ایک حدیث کے الا التی اقیمت، جب جماعت کھڑی ہو تو فرض کے علاوہ آپ کوئی نماز نہیں. ٹھیک ہے. اب رہا سنت، تو تم اشراق اس وقت پڑھ لیا کرو. تو ثابت ہوا کہ حکم ہوا کہ جب بھی فجر کی نماز کی یا کوئی بھی نماز جماعت کھڑی ہو تو ہم سنت میں مشغول نہ ہو. لیکن کیا ہے پتہ نہیں، عالم ہمارا بازو میں کھڑے ہو کر سنت جلدی جلدی پڑھ کے پھر جماعت میں شامل ہوتے ہیں. لہٰذا یہ حکم ہوا، اس کو یاد ذہن میں رکھیے. اب دوسرے دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، چند دن کے بعد آپ سب سے نماز پڑھائی فجر کی. ایک صاحب اٹھے اور جا کے نماز سنت پڑھنے لگے. حکم کیا تھا؟ جی. تو آپ نے اسے بلوایا، کون سی نماز؟ تو بولے حضور پہلے کی نماز چھوڑ گئی تھی. اب کیا جواب ملتا ہے؟ خاموشی. کیا جواب ملا؟ یہ بھی حدیث. یہ کون سی حدیث؟ اس کا لفظ لکھا ہے تقرری. اب یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسے بسم اللہ میں لکھا ہے نا، شروع کرتا ہوں معنی نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ شروع کرتا ہوں، اور پھر لکھا ہے کہ بال الاستعانہ. اب وہ بال الاستعانہ کو کون سمجھے؟ جی کون سمجھے؟ تو یہاں پر بھی وہ نماز جو ہے، تو اب آپ بتائیں کہ تقرری
कैसे समझे? तो तकर्रुर किसे कहेंगे? हम इस्तेमाल नहीं होता है, यानी आप सल्लम खामोश रहे तो मना नहीं किया ना, तो खामोश रहना इसका मतलब उसने जो नमाज पढ़ी फ़ौरन सही पढ़ी। अब आप बताएं, अब आपको इख्तियार है, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। हदीस है इशराक के बाद और खामोशी है क्या? फ़र्ज़ के बाद। अब ये मज़ाहिब वाले चाहे आपसे कहें, अब कोई कहेगा, आप किसी से पूछेंगे तो वो जिस मसले वो कहेगा कि इशराक के बाद, अगर वो इस मसलक का होगा मज़हब का तो कहेगा कि फ़ौरन। तो ये दोनों बातें बता देना चाहिए, असल बात ये है। तो ख्याल रखिएगा, जो हमने ये दुरुस्त शुरू किए हैं कुरान और हदीस की, ये किस लिए? ताकि हम तहकीकी मालूमात मिले और संजीदगी से हम लोगों को समझा सकें। अच्छा, लोगों में संजीदगी क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही कि इन्हें बताया नहीं जाता, उन्हें सिर्फ यही बताया जाता है कि जो मसलक हमारे यहाँ राइज है, इस वजह से मुश्किलात आ रही हैं। तो अमल रसूल ख़जाना है, जैसे कि कुरान शरीफ ख़जाना है। तो कोशिश ये करें और लोगों को इस तरीके से समझाएं, तो इंशाअल्लाह हमारे दुरुस्त कामयाब होंगे। आप हजरात की भी ताउन है, आप आते हैं बैठते हैं। अब उसके बाद जो है, अब ये हमारे सामने आशूरा है ना, तो लोग परेशान हैं कि रोज़ा कब रखा जाए। किसी मस्जिद में आज कितनी तारीख है? 7 देखा हमने, तो फिर 10 कब होगा? सोमवार को। किसी मस्जिद में 8, तो 10 कब होगा? हफ्ते को। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये इख्तिलाफात तो होते रहेंगे। जब आरफा के रोज़े के 3 जमातें हुई हैं तो ये इख्तिलाफात अभी पड़े, वला यज़ालून मुख्तलिफीन। अब अखबार भी मैंने देखा, तो हल ये है कि, और अक्सर अहले इल्म का कहना है कि ज़िद न करें, इख्तिलाफ से बचें। तो आप यूँ करें, अगर 30 का महीना है तो आप इतवार को और सोमवार को रोज़ा रखें, तो क्या होगा आपका रोज़ा? 9 और 10 का। अगर 29 का हो तो 10 और 11 का, वही इतवार और सोमवार को रखें, मसला हल हो गया। लेकिन अगर हम ज़िद करते हैं कि नहीं 29 ही है और हफ्ते का और इतवार का रखते हैं, अगर वो सही हुआ तो इसके लिए ख्याल रखें कि 10 और 11 तो मसला हल हो गया। इतवार जी पहली हो गई, अच्छा जी हाँ, तो अब कंफर्म हो गया तो ख़त्म, फिर आपकी मर्ज़ी। अब हफ्ता और इतवार, हाँ इतवार फिर तो फिर ख़त्म, तो इतवार फिर खलास, ऐसे ही है। हाँ, तो वो लोग पता नहीं क्यों तारीख अपनी जानिब से लगाते हैं। हाँ, तो 30 का हुआ और 30 का ही था, तो उस मुताबिक तारीखें लगाना है, तो इतवार फिर। जी सवाल ये जो मुहर्रम का है वो अपने अपने कंट्री में अपने अपने कैलेंडर से। जी हाँ, अपने अपने कैलेंडर से ना, चूँकि हमारे यहाँ मुहर्रम कब शुरू होगा? चांद रात से। हमारे यहाँ रमज़ान कब शुरू होगा? चांद रात से। चांद रात वो, चूँकि ये करबला की वजह से नहीं है ना। अगर ये रोज़ा करबला की वजह से होता तो जिस दिन करबला में 10वां दिन हो, मगर ये करबला की वजह से नहीं है, ये 10वां दिन। ठीक है, चलिए और कुछ? जी जी हाँ, ये इनका सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई। तो वो किताबों में असल में ये जो आपने सवाल किया ना बहुत अहम है, लेकिन इसके 2 मतलब ले रहे हैं लोग। तो हमारे यहाँ अपने यहाँ जो है वो तहकीकी जवाब है, वो इसलिए नमाज नहीं पढ़ाई गई कि नमाज कौन पढ़ाएगा। सवाल ये आता है ना कि आप जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, जानते हैं ना। एक तरफ तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मौत वाक़ई हुई, तो ऐसे हालात थे कि नमाज कौन पढ़ाएगा। इसलिए मुख्तलिफ़ तौर पर रिवायत मिलती हैं कि अपनी अपनी नमाज़ें पढ़ ली गई। लेकिन इसको जहन में रखिए, यह है हकीकत। लेकिन इसी को मरोड़ कर पेश कर रहे हैं हमारे उम्मत के कायदीन का होने का, जिन्हें ज़ौम है। जैसे कि हमारे पेशवा कहते हैं ना, गुनाह करते जाओ। उनका ये कहना है कि चूँकि वो फौत ही नहीं हुए इसलिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई। किस कदर गलत बात पेश की जा रही है, तो इसका ख्याल रखिएगा। चलिए और कोई सवाल दर्स का? वो जो नमाज हो गई उस टाइम जो अलग अलग लोगों ने पढ़े वो किस तरीके से, जमात या कैसे? अलग सिंगल अलग है ना, सिंगल आते थे, पढ़ते थे, जाते थे, अकेला जी।
اچھا یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو ان کا سوال یہ ہے کہ کون کہہ رہے ہیں؟ امت کے پیشوا، ہمارے پیشوا ایسا کہتے ہیں کہ آپ اس کو فالو اس کو فالو نہ کریں، صحیح ہے نا؟ یہ حقیقت ہے، وہ ایسا کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ آسانی دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن میں جو محنت کر رہا ہوں وہ آسانی کی نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کے پیغام کو لے کر، جیسے کہ میں ایک بستی میں گیا، اکثر جایا کرتا تھا اپنے پڑھنے کے زمانے میں، لوگ احترام کرتے تھے، تو وہ 35 مکانات تو شوافی کے تھے اور ایک مکان حنفی کا تھا، اور سارے میرے یوں سمجھیے کہ مرید کہیے یا میرے معتقدین کہیے، جو میں کہتا تھا وہ سنتے تھے۔ تو جب میں یہاں سے گیا اس کے بعد میں تو دیکھا کہ لوگ ماشاءاللہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں دبئی سے، خلیج سے، تو میں نے ان کو جمع کیا جمعہ کے روز، میں نے کہا دیکھیے آپ لوگ حرم میں ایک کے پیچھے فطر کی نماز پڑھتے ہیں، تو بولے ہاں، تو آئندہ سے یہی کام کیجیے۔ تو میں نے کیوں کہا کہ اتفاق امت ہے نا، یعنی ہمارا ایک ہی نبی، قرآن اور کعبہ اور قبلہ اور ایک ہی نماز، لہذا 4 رکعت فرض پڑھیے، 20 رکعت پڑھیے، اور پھر وطر کی علیحدہ تو انہوں نے قبول کیا۔ اب بتائیے کیا اس میں یہ حرص ہے کہ حنفی شافعی کے پیچھے پڑے تو اس میں کوئی اسے سہولت ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اجماع امت، وحدت امت، یہ مقصد ہے نا۔ تو ایک صاحب مدینہ سے فارغ ہو کے وہاں پہنچے، تو ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ میرا نام لے کے کہا کہ وہ یہاں آ کر ایسا کہہ کر گئے تو اس رمضان میں ہم ایک ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حنفیوں کی نماز شافعی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ چلیے کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ حنفیہ ایک سلام سے پڑھتے ہیں، ایک سلام آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ ایک سلام نہیں، یعنی تینوں ایک ساتھ، اسی کا نام ہے ایک سلام، چونکہ کتاب میں یہ اصطلاح ملے گی، اور یہاں وہ 3 میں بیچ میں فصل کرتے ہیں نا، تو 2 سلام، یہ یاد رکھیے۔ اب آپ بتائیے، حنفیہ نے لکھا ہے کہ 2 سلام کیا 1 سلام سے نماز پڑھنا چاہیے۔ عمل رسول کیا ہے؟ تینوں طریقے ہیں نا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ محسوس کریں نماز پڑھتے پڑھتے کہ آپ کو ختم کرنا ہے تو وطر کیجئے، خلاص۔ اب آپ 1 پڑھیے، 3 پڑھیے، اور تینوں طریقے سے یہاں حرم میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب آپ بتلائیں کہ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ یہ ہمارے مذہب اور یہ ہمارے مسلک ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب اتفاق، جب ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سب ایک ساتھ رہیے اور ایک طریقے کی نماز، یہ ہم محنت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی ان کو تو وہ چاہیے نا نقطہ، تو لوگوں کو اس طریقے سے وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ واضح ہوا؟ جی چلیے۔ ایسا تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے نا کہ آپ کوئی فالو کرتا؟ نہیں، اصل میں ایسا لکھا کہاں میں لکھا؟ یہ تو بات کی ایجاد ہے نا، یہ تو بات کی ایجاد ہے۔ مجھے بھی پوچھا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں بولا ایسا کون بولا؟ ہاں کون بولا؟ دلیل لاؤ قرآن میں ہے۔ میں نے بولا ایسا کون بولا؟ اللہ کے رسول نے بولا؟ بولے نہیں، اللہ نے بولا نہیں۔ میں بولا یہ 2 کے علاوہ میں کسی کی بات نہیں۔ چلیے، فوج کو درس میں تو کچھ پوچھا ہی نہیں آپ نے، خاتمہ تھا اس لیے ہو گیا جی۔ اور تو کوئی بھی کچھ بھی بولے گا۔ ہاں ہاں تبدل، ہاں تبدیل کر دی جائے گی، کیونکہ یہ جو زمین ہے نا، باقاعدہ واضح آئے تھے تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی تبدیل ہوگی اور دوسری زمین ہوگی، اس سے مختلف ہوگی، باقی زمین ہوگی، آسمان بھی ہوں گے لیکن مختلف۔ چلیے سبحان اللہ۔